अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 24 नवंबर अब इस्लामाबाद मार्च की कॉल इमरान खान साहब ने दे दी है। आज ये कॉल उन्होंने जेल से अपनी लीडरशिप को और अपनी पार्टी को बताया। हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एहतजाज की जो कॉल दी गई है, बड़ी एहतजाज किए हैं तहरीक इंसाफ ने। अप्रैल 2022 से लेकर अब हम नवंबर 2024 में आ गए हैं। उस वक्त से आपकी पार्टी तकरीबन एहतजाज में ही है। जल्द से आपकी पार्टी ने बड़े कामयाब किए, लेकिन जब भी ये लॉन्ग मार्चेस धरनों की कॉल दी गई, हुकूमत ने सख्त तरीन क्रैकडाउन किया है। पहली चीज ये कि अब आप जो आपने ऐलान किया है, पहली तवक्को आपकी क्या है कि आपका कोई लीडर बाहर छोड़ा जाएगा या बाहर बचेगा, या आपको लगता है कि हुकूमत क्रैकडाउन करके सारों को उठा लेगी? थैंक यू काशिफ साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसका आईनी हक तो ज़रूर है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहती कि जी इस नहज तक मामलात पहुँचें और उसको सड़कों के ऊपर निकलना पड़े, या वो अपने जो फॉलोअर्स हैं, हमारे आपके एक्टिविस्ट हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको कहे जी कि आप सड़कों के ऊपर निकलें लीडरशिप के साथ। लेकिन पिछले सवा दो साल में, एंड पर्टिकुलरली सिंस 9 मई, जो हालात बनाए गए हैं हुकूमत ने, ख़ासकर पंजाब में, सारे मुल्क में, इस्लामाबाद में भी और बाकी, लेकिन ख़ासकर पंजाब में, उसके बाद हम, और इसके साथ साथ द फैक्ट नो कि ना पार्लियामेंट के अंदर हमारी सुनवाई हुई और ना ही कानूनी महाज के ऊपर हमारी सुनवाई हुई, और अब जो ये 26वीं आइनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में जिस किस्म की आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बना दिया है, तो वो जो अगर रिज़म पर एक पहले ऑप्टिमिज्म होता था या उम्मीद होती थी, वो भी ख़त्म हो गई है। अब पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारे पास कोई ऑप्शन। आपके इश्यूज अपनी जगह, सबसे पहले आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके खिलाफ सख्त तरीन क्रैकडाउन होगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं उसी पर ही आ रहा था एक्चुअली, और लाजमी बात है कि इनके पास चूंकि ऑप्शन कोई और नहीं है, इनके पास डिफेंड करने को कुछ नहीं है। जो इन्होंने जितने भी इन्होंने इक़दामात किए हैं सिंस टेकिंग ओवर, और उससे पहले भी पीटीआई की हुकूमत को डिसमिस करने के बाद, वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है। उसके मैं एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं नहीं वो गिनवाऊंगा, वक्त लगेगा। तो डेफिनेटली काशिफ साहब, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब मोस्ट ब्रूटल काइंड ऑफ फस्तायत जो है, जुल्म और जबर जो है वो रवा रखेंगे, हमारे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उनके साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो रवा रखेंगे। चादर और चारदीवारी का जो तकद्दस है वो भी पामाल करेंगे, और इनकी कोशिश होगी कि लोग ना निकल सकें, लीडरशिप ना निकल सके। हमारी कोशिश ये होगी, अब ये हम स्ट्रैटेजाइज इसको कर रहे हैं, आजकल में हमारी मीटिंग्स होंगी, उसमें देखेंगे कि हमने क्या वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है ताकि आवाम को 24 तारीख को खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सड़कों पर निकाला जा सके, डी चौक में वो आ सकें। तो इसके लिए एक, मेरा ख्याल है कि एक ब्रॉड लाया अमल की जरूरत होगी, और उसको फाइनलाइज। ये बात जानते हैं रऊफ हसन साहब के, अगर पोर्टेंट एहतजाज करना, माजी की दुनिया की तारीख देखे पाकिस्तान में तो नहीं हुआ कभी। आपका धरना जो 2014 का था, शायद मकबूल तरीन एहतजाज था, जिसमें हुकूमत गिराने के लिए एस्टैब्लिशमेंट भी आपके साथ थी, लेकिन नहीं हुआ, आपसे हुआ नहीं। अब तो सब दूसरी साइड पे खड़े हैं। आपको तो वो याद है, आपको मई में आना था तो नारा लगाती थी मरियम नवाज साहिबा, इनकलाब आना था, आगे राना था, ये PMLN कहती थी। तो अब तो राना प्लस खड़ा होगा सामने, क्रैकडाउन होंगे, सुरंगें खोदी होंगी, जगह जगह मोटरवे खोद दिया जाएगा। जब कुछ नहीं था तो मोटरवे खोद दिया गया ये चंद दिन पहले भी। आप अपनी कश्तियां तो जला के आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर भी बंदूकें, टैंक, तीर, तलवार सब तैयार रखे हुए उन्होंने कि अब जब भी आप ये करेंगे आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाउ विल यू गेट हियर? कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद? काशिफ, जब अवाम का जमे गफीर निकलता है, जब अवाम जोश के साथ निकलते हैं, तो फिर वो सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत, सबसे ज़्यादा मजबूत ताकत के तौर के ऊपर निकलते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर अवाम अपनी जोश और जज्बे के साथ निकले तो कोई भी हुकूमती फस्ताई हरबा जो है वो उनको रोकने में कामयाब होगा। आपका कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। और अभी पिछले भी 3, 4, 5, 6 महीनों में जो हमारे एहतजाज हो रहे हैं, उसमें भी हुकूमती फस्तायत के सामने लाजमी बात है कि कमज़ोरी देखी गई है। लेकिन अब चूंकि ये एक फाइनल मार्का है, आखिरी मार्के के तौर के ऊपर इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, तो लाजमी बात है कि इसमें जो प्लानिंग होगी, जो इसमें स्ट्रैटेजाइज जो किया जाएगा,
جس طریقے سے اس کو پرسو کیا جائے گا، میرا خیال ہے کہ اس میں کامیابی کے علاوہ اور کوئی امکان مجھے نظر نہیں آتا. لوگ نکلیں گے، لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلیں گے. عمران خان صاحب نے درجنوں جلسے کیے، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، جہاں پہ بھی انہوں نے جلسہ کیا، لوگ جلسے کے لیے باہر نکلے. لیکن جب بھی آپ نے اس طرح کی کال دی جیسے دھرنا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ہوگا، جیسے 25 مئی سے میں اگر شروع کروں 2022 سے، اس میں لوگ باہر پنجاب کے خاص کر نہیں نکلتے. ابھی پنجاب کی لیڈرشپ تک تو باہر نکلی نہیں ابھی تک، پچھلے سال 1.25 سال سے. پنجاب کے لوگوں کو نکالے گا کون؟ بہت سارے اہداف جو ہیں کاشف صاحب، ان میں سے ایک ہدف جو ہے وہ یہ بھی ہے ہمارا کہ پنجاب کی لیڈرشپ جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ان کو بھی باہر نکالا جائے، وہ آ کے لیڈ کریں، کیونکہ لیڈرشپ کے لیڈ کرنے کے بغیر عوام کا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے. سو لازمی بات ہے کہ ان کو جو اس وقت انڈر گراؤنڈ ہے ان کو کہا جائے گا کہ وہ باہر آئیں، اور ان کے ساتھ ایڈیشنل جو ہماری گراس روٹ لیڈرشپ ہے وہ ایک رول پلے کر رہی ہے، اور وہ اس آنے والی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی کی رول جو ہے وہ پلے کرے گی. تو موبلائزیشن آن گوئنگ ہے، وہ ہو رہی ہے، اور اس کے جو نتائج ہیں، اس کے جو ہمیں نتیجے ہمارے سامنے آئے ہیں وہ خاصے خوش آئند ہیں، اور انہی کی بیسس کے اوپر ہم ایک اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں، ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور کے اوپر اور ایموشنلی تیار ہیں، اور وہ لوگ نکلیں گے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ایک ڈفرینٹ سناریو جو ہے اس دفعہ 24 نومبر کو دیکھیں گے. سر لیکن اگر یہ ہوا تو سرپرائزنگ ہوگا، اور سرپرائزنگ اس لیے ہوگا کہ پہلی مرتبہ ہوگا. اس سے پہلے جیسے میں نے کہا، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب مئی 2022 میں آئے، اسلام آباد سینٹورس تک جو لوگ اسلام کو جانتے ہیں ادھر ہی انہوں نے اپنا خطاب کیا، لیکن لوگ بہت کم تھے. ابھی آخری بھی جب آپ علی امین گنڈا پور اسلام آباد پہنچے، وہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں جم غفیر، اب تک جم غفیر جلسوں کی حد تک تو دیکھا گیا ہے. جم غفیر سے مراد اسٹیڈیمز بھر دیے، جلسہ گاہ بھر دی، بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے، خصوصاً جب خان صاحب تھے. ابھی کی بات میں نہیں کر رہا، جب خان صاحب تھے. لیکن اب عمران خان بھی نہیں ہے، لیڈرشپ کے اوپر ٹرسٹ بھی کم ہے، لیڈرشپ کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہے. اور جب پتہ ہوگا کہ سرکار اور ریاست نے چڑھائی بھی کرنی ہے، سخت رویہ اپنائے گی سرکار، گرفتاریاں ہوں گی، پھینٹے لگیں گے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جم غفیر کا لفظ یاد رکھیے گا، وہ نکلے گا؟ کاشف دیکھیے، میں نے جیسے پہلے سوال کے جواب میں بات کر رہا تھا تو آپ نے دوسرا کوشچن کر دیا تھا مجھ سے. ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، اور ہمارے فالوورز اور ایکٹیوسٹ کے پاس کوئی آپشن اب نہیں رہا سوائے اس کے کہ انہوں نے باہر نکلنا ہے. اور ہم اسی لیے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارا کام پچھلا یہ موبلائزیشن کیمپین کے دوران جو کام ہوا ہے گراس روٹس لیول کے اوپر، اس سے تو ہمیں بہت امید بندی ہے کہ لوگ ذہنی طور کے اوپر تیار ہیں کہ جی ہم نے الٹیمیٹلی نکلنا ہے خان صاحب کی کال کے اوپر. تو میں اس کی بیسس کے اوپر کہہ سکتا ہوں کہ ہاں جم غفیر نکلے گا، اور جم غفیر جب نکلے گا تو پھر اس کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا. ہمیں اس بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے ہمارے ذہن میں کہ ریاست ماضی سے بھی زیادہ اپنی فسطائیت کا اظہار کرے گی، اور ظلم و جبر جو ہے وہ کیا جائے گا. لیکن اب دیکھنا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس آپ نے کوئی آپشن چھوڑا ہی نہیں ہے، جب نے نہ صرف یہ کہ جی ان کی بیکس آپ نے دیوار کے ساتھ لگائی ہیں، بلکہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دیوار میں ہی چنوا دیں تاکہ وہ کبھی کسی صورت میں باہر نکل ہی نہ سکیں. تو ایسی حالت میں تو پھر دیکھیے، اب ہم اپنی لائف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی پولیٹیکل لائف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے پولیٹیکل سروائیول کے لیے یہ ہماری لڑائی ہے. تو اس لیے یہ اس میں جو دیکھیں، میں ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں رؤف حسن صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ پولیٹیکل لائف کے لیے لڑ رہے ہیں، کامیاب ہو گئے تو آپ جیت جائیں گے. آپ کی کامیابی کا جو ایک پیمانہ آپ نے معیار کھڑا کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ واپس، یعنی حکومت گر جائے گی. اگر آپ کا مینڈیٹ واپس آ گیا پھر حکومت تو جعلی مینڈیٹ ہے، وہ تو گر جائے گی، پھر یا تو الیکشنز ہوں گے یا آپ کی حکومت بنے گی. وہ تو انہوں نے کرنا نہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا سروائیول ہے، اگر آپ یہ لڑائی ہار گئے، اگر حکومت نے سخت ترین حربے استعمال کر کے آپ کو باہر نہ نکلنے دیا، پھر کیا کریں گے؟ کاشف، یہ لڑائی اس کا کیا نتیجہ ہوگا آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے لیے؟ دیکھیے، جو یعنی آپ یہ اہداف حاصل نہیں کر سکتے. پاکستان کی جو خلقت ہے وہ اتنے ڈومیننٹلی ہمارے ساتھ ہے کہ یہ لڑائی ہم ہار سکتے نہیں ہیں. یہ نہیں لڑائی ہار سکتے، اور یہ لڑائی ہم ہاریں گے نہیں.
جو آپ کا 80% اب جو آپ کے پروجیکشنز ہوتے ہیں اس میں 80% پلس پیپل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں ایک خوف کا عنصر جو کریٹ کیا گیا ہے, جو ریسنٹ پاسٹ میں بھی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, لوگ اس کے نیچے دبے رہے ہیں, لیکن اب میرا خیال ہے کہ وہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری جو گراس روٹس کے اوپر موبلائزیشن ہو رہی ہے اس میں بڑا کلیئر میسج آیا ہے کہ لوگ تیار ہیں, لوگ آنے کے لیے تیار ہیں اب, اور لوگ نکلیں گے. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ, دیکھیں میں اس بار بار لیڈرشپ پہ اس لیے آ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ لندن بیٹھے ہیں, آپ کی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر ان پر تنقید ہوتی ہے کہ آپ تو باہر بیٹھے ہیں, آپ کو تو پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیا ہیں. جو پاکستان میں آپ کی لیڈرشپ ہے, ہر ہفتے 10 دن بعد پتہ چلتا ہے کوئی نہ کوئی انڈر گراؤنڈ ہوگا, جو چھاپے پڑنے شروع ہوتے ہیں سارے انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ حالات تو ہیں, بہت سے لوگ تو انڈر گراؤنڈ سے باہر ہی نہیں نکلے. میں پنجاب کی جیسے میں نے لیڈرشپ کی بات کی, حماد اظہر ہیں, میاں اسلم اقبال ہیں, نہیں دیکھا منظر عام پر سال سوا سال سے ان لوگوں, جب یہ لوگ نہیں نکل پاتے. کاشف اس کال کے اوپر تو نکلنا پڑے گا نا, خان صاحب کی کال کے اوپر تو نکلنا پڑے گا. پچھلے بہت سے مہینوں سے اسی کب نکلے گا, چلیے یہ بتائیں انڈر گراؤنڈ لیڈرشپ آپ کون سی کتنے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باہر آ کے کیمپین شروع کر دیں گے؟ دیکھیں جی وہ ان کو جلدی سے جلدی باہر نکلنا پڑے گا. ابھی ہماری جو پشاور میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ کل کے دن میں فیصلے ہو جائیں گے, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے, ہم اناؤنس کر دیں گے ان کو کہ کس طریقے سے ہم لوگ اس سارے جو چیلنج ہے اس سے نبرد آزما ہونے کس طریقے سے ہم نکلے ہیں. لیکن لیڈرشپ کا نکلنا جو ہے وہ ایک پری کنڈیشن ہے. میں اس کو بالکل کنسیڈ کر رہا ہوں آپ کے پوائنٹ کو, اس کے اوپر کوئی میں آپ کو کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں کہ لیڈرشپ نکلے گی تو عوام نکلیں گے, لیڈرشپ نکلے گی تو بعد جو لوگ ہمارے فالوورز اور ایکٹیوسٹ ہیں وہ سامنے آئیں گے. اگر لیڈرشپ نظر نہیں آئے گی تو یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ شاید باہر نکلنے سے اعتراض کریں. تو لیڈرشپ کا نکلنا تو ایبسلیوٹلی وائٹل ہے, ایبسلیوٹلی وائٹل ہے, اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور وقت آ گیا ہے میرا خیال ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا, فیصلہ کرنا پڑے گا ان کو. اچھا یہ بھی بتائیے گا, جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ پارٹی کی لیڈرشپ کا زیادہ بڑا امتحان ہے لوگوں کے مقابلے. جی ہاں, لوگوں نے تو بار بار نکل کے آپ کی پارٹی کو, اگر کسی نے جان اس میں ڈالی رکھی ہے وہ تو لوگوں نے ڈالی رکھی ہے. عمران خان کے ہوتے ہوئے جلسے جلوس کے ذریعے 8 فروری کو انہوں نے کیسے ڈھونڈ کے آپ لوگوں کو ووٹ ڈال کے آپ کی پارٹی کو زندہ رکھا. کس کا خیال تھا کہ لوگ اس طرح نکلیں گے؟ سب کا خیال تھا, کرنے والوں کا خیال تھا کہ اب لوگ کیا کریں گے, اب تو ہار ہی گئے, اب تو تحریک انصاف نہیں جیت سکتی. لوگوں نے پھر آپ کے حق میں مینڈیٹ دیا. لیکن پرابلم دوسری طرف آتی ہے, آپ کو یہ کوئی اس طرح کا وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ شاید کوئی گورنر راج لگ جائے خیبر پختونخوا میں؟ ہو تو سب کچھ سکتا ہے جی, ہم ہمیشہ ہر چیز کے لیے پریپیئرڈ ہیں, یہ کوشش کریں گے, لیکن گورنر راج لگانا اب اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ دیکھیے کانسٹیٹیوشن میں اس کی کچھ پرووائزوز ہیں جو کہ فلفل کرنے پڑیں گے. لیکن پھر خیال آتا ہے کہ کیا اس حکومت نے پچھلے 2.25 سال میں کسی کانسٹیٹیوشن کی کسی پروویژن کی کو انہوں نے رسپیکٹ کیا ہے؟ کیا کورٹس کے آرڈرز کو رسپیکٹ کیا ہے؟ آج بھی دیکھیے کورٹس کے آرڈرز کو وائلیٹ کیا گیا ہے. کل ہمارے لوگ جب ملنے گئے ہائی کورٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر, ہائی کورٹ کے ایڈجوڈیکیشن کے اوپر, تو پھر بھی ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں. ان کو قید میں بھی رکھا گیا کچھ دیر کے لیے, اس کے بعد ریلیز کیا گیا. تو دیکھیے جس ایک ایسی ریاست جہاں نہ آئین کی کوئی قدر ہے, نہ عدالت کی کوئی قدر ہے, نہ قانون کی کوئی قدر ہے, وہاں تو پھر یہ ہے کہ اس قسم کے جب موقع آتے ہیں تو پھر ساری قوم کو اکٹھے ہونا پڑتا ہے, یکجا ہو کے نکلنا پڑتا ہے, آواز اپنی سنانی پڑتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ وقت آ چکا ہوا ہے. ادروائز تو ہم تو خیر اینی وے اپنی زندگی میں تو گزار چکا ہوں, ہم تو اپنے لاسٹ لیگس کے اوپر ہے. بٹ اس ملک کی جو جوان پود ہے, میں ان سے جب بات کرتا ہوں, اور میرا آج کل خاصا وقت جو ہے ان سے بات کرتے ہوئے لگتا ہے کاشف مجھے افسوس ہوتا ہے, مجھے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, جبکہ ان میں سے کوئی بندہ ایسا ملتا ہی نہیں ہے جو اس ملک میں رہنا چاہتا ہے. They all want to leave this country. اس ملک کا کیا بنے گا, اس ریاست کا کیا بنے گا؟ ایک پوائنٹ جو میں اور I want to make another point کہ کاش اس 24th کی کال دینے کا وقت نہ آتا. اس سے پہلے جو اقتدار جن کے پاس ہے, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, وہ سوچتے اس ملک کا اور ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرتے, وہ زیادہ بہتر ہوتا. یہ 24th کا جو ہے لازمی بات ہے, اس میں ہمارے لیے بھی رسکس ہیں اور اس میں باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی رسکس ہیں. یہ اس وقت موقع آتا ہے یا یہ کمپلشن اس وقت آتی ہے جبکہ باقی تمام آپشنز جو ہیں ان کو وہ ناکامیاب ہو. جی یہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس کا کیا بنا؟ بات چیت تو کوئی نہیں ہو رہی تھی. بالکل نہیں ہوئی. بات چیت نہیں. دیکھیں وہ میں نے بار کہا ہے, کاشف صاحب آپ کے پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جی کے پی لیول کے اوپر جو ہماری چونکہ ایک ہماری اکائی ہے, اس وہاں ہماری حکومت ہے, تو وہ ایک ان کا ہے کہ انٹریکشن ہے. اور چھوٹا موٹا 22 اگست کا جو ہمارا جلسہ بھی انہوں نے پوسٹ پون کروایا تھا, اس حد تک تو انٹریکشن ہے. لیکن اس کو میں بات چیت کا نام نہیں دوں گا.
اور بات چیت ہونی چاہیے تھی. میرا آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے کنٹینشن رہی ہے کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے, ڈائلاگ کے دروازے کبھی بند نہیں کرنے چاہیے, اور اس ملک کے مسائل کا حل بھی جو ہے وہ بھی ڈائلاگ میں ہے. دیکھیے 24 کا, لیکن سر آپ کی اس ڈائلاگ کی ڈیمانڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ڈائلاگ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ کو دعوت دی مذاکرات کی, آپ لوگ جواب نہیں دیتے سیاسی مذاکرات کو. کاشف اس لیے کہ ان کے مذاکرات کی دعوت دینے میں کوئی مطلب ہے ہی نہیں, کوئی اس میں ویٹ ہی نہیں ہے. وہ ان کو مذاکرات کرنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی اپنے آقاؤں سے, تو وہ ان سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا بات ہے کہ جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ان سے آپ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو آپ ان کو لیجیٹمائز کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے ہیں. ہاں جن کے جو طاقت کا منبع ہے, جنہوں نے جن کے مدد پاس کیا پاور پھر ہے, آپ جو ان کو پاور لیجیٹمائز بلڈرز کرنے کو تیار ہیں, لیکن جنہوں نے جو بینیفیشری ہیں اس کو لیجیٹمائز کرنے کو تیار نہیں ہیں. نہیں جی, بینیفیشریز نہیں ہے, اور ان کے ساتھ بھی ہم کو ڈیل کرنے نہیں بیٹھیں گے جی. ہم تو صرف بیسک ہماری کنٹینشن یہ ہے جی کہ اس ملک کے ہر ادارے کو اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اگر آج ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا شروع کر دے تو ملک صحیح راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اینڈ دس از واٹ وی آر ڈیمانڈنگ. جو ہماری ڈیمانڈز ہیں سامنے وہ بھی یہی ہیں, اور کچھ نہیں ہے. آج بھی بات کر سکتے ہیں. صاحب چلیں لیٹس سی کہ یہ معاملہ جاتا کدھر ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ اسلام آباد آئیں گے, لاسٹ ٹائم آپ کا احتجاج اسلام آباد آیا تھا, کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کیا کرنا ہے. علی امین بھی غائب ہو گئے, ان کے بارے میں الزام بھی لگتا رہا. حالانکہ میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ جس کے اوپر اگر حکومت نے کسی کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے, کیونکہ حکومت اگر خود علی امین کے ساتھ رلی ہوئی ہے یا علی امین کسی ایئر کور کے ساتھ رلے ہوئے ہیں تو کوئی بھی اس چیز کے اوپر علی امین پر تنقید نہ کرتا. تنقید اسی لیے ہو رہی ہے شاید کیونکہ ہر چیز کنٹرول میں نہیں ہے علی امین کی, اور اب علی امین نے بھی کہہ دیا کہ مکمل تیاری. یہ بتائیے سر, لاسٹ ٹائم بھی اسٹریٹجی نہیں تھی, اب بھی کوئی پلان ہے کہ اسلام آباد آ کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ جانا ہے, دھرنا دے دینا ہے, کس جگہ پہنچنا ہے, کوئی اس کا پلان ہے؟ جی کل تک اسٹریٹجی ساری جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. شاید اس کے کچھ حصے آپ تک نہ پہنچ سکیں کیونکہ ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ اس میں ایک کچھ ہم چیزیں جو ہیں وہ اس کی پبلک اناؤنسمنٹ نہ کریں, کیونکہ مثلا کمیٹی بنانی ہے. اگر کمیٹی میں جو لوگ ہیں ان کا نام اگر ہم دے دیں گے تو وہ کل جیل میں بیٹھے ہوں گے, ان کو اٹھا لیا جائے گا, ہم ان کو تلاش کر رہے ہوں گے. سو بہت ساری اس اسٹریٹجی میں ایسے میری بات کمپوننٹس بتاؤں, جو بندہ کمیٹی میں ہو سکتا نا اس میں سے باہر کسی کو نہیں چھوڑنا. کسی نہیں, ہر صورت ہمیں پتہ ہے کہ ان کو چھوڑیں گے. آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی چیدہ لیڈر جو مذاکرات کے قابل ہیں, اگر حکومت نے کریک ڈاؤن کیا تو سخت کریک ڈاؤن ہوگا, چھوڑیں گے کسی کو نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کاشف صاحب, لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم کم از کم کچھ لوگ ان میں سے چھپا کے رکھ لیں, اور وہ پھر جب دن آئے 24 آئے تو کم از کم کچھ لوگ موجود ہوں اس کو لیڈ کرنے کے لیے. یہ بتائیں آخر میں رؤف حسن صاحب, کامیابی کا یعنی آپ کا یہ احتجاج, یا تو اسلام آباد کے لوگ نکلے, لیٹس سے کے پی والوں کو انٹر نہیں ہونے, کوشش ہی ہوگی نہ ہو, موٹر ویز بند ہوں گے, جی ٹی روڈ بند ہوگا, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہی کہیں گے کہ ہماری تو یہی کامیابی ہے جی, پورا پاکستان انہوں نے بند کر دیا, کوئی اسلام آباد آ نہیں سکتا, کچھ آ نہیں سکتا. لیکن پھر بھی وہ دن آ گیا, 24 نومبر آ گئی. کامیابی کا معیار کیا آپ کا, کیا ہوگا تو آپ کہیں گے کامیاب؟ یعنی حکومت گر جائے گی تو آپ کامیاب ہوں گے؟ یہ ڈیمانڈز ہماری جو 4 ہیں, 3 نہیں ہیں 4 ڈیمانڈز ہیں, یہ ڈیمانڈز اگر میٹ ہوں گی تو پھر کامیابی ہوگی جی. میں یہ بھی فیل کرتا ہوں کہ اگر اس احتجاج کی بیسس کے اوپر میننگ فل ڈائلاگ ہو جاتا ہے, اکراس دا ٹیبل آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ پاسبل ہیں, اور دونوں صورتوں کے لیے ہمیں اپنی آپشنز جو ہے نا ان کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا. یا تو ہم بیٹھے رہیں گے, پرولونگ قسم کا احتجاج ہوگا, اور یا پھر یہ ہے کہ جی اس کی بیسس کے اوپر, اس پریشر کی بیسس کے اوپر جو ڈائلاگ جو بہت دیر پہلے ہو جانا چاہیے تھا میری اپنی اپریزل کے مطابق, وہ ڈائلاگ جو ہے وہ کمنس ہو جائے گا, اور ہم ایک نتیجے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں میرا خیال ہے کہ قابل قبول. تو ڈائلاگ بھی کامیابی کی علامت ہے آپ کے لیے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو ہم گنس تو نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی لڑائی تو نہیں ہے ہماری. پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو اس کے ویپنز کیا ہوتے ہیں, وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے نا, وہ کراس دا ٹیبل بیٹھ کے ہی آپ نے بات کرنی ہے, تو اس کو ہم ایکسرسائز کریں گے ڈیفینیٹلی, اور اس کے لیے ہم ہمارے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا. سو ڈائلاگ شروع ہو جائے تب, ورنہ ایک دھرنا ہوگا. لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ کہا 2014 سے زیادہ زوردار دھرنا تو پاکستان میں نہیں ہوا. گو کہ مولانا صاحب بھی آئے, بعد میں بھی لوگوں نے کوششیں کی, لیکن اگر ایک دھرنا جو تاریخ میں ایک مقبول دھرنے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کا دھرنا ہے 2014. مقبول اس لیے کیونکہ اس میں
ظاہر اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے ساتھ تھی, بیچ میں آ کے نمبرز بھی آ گئے, لوگ بھی آ گئے, ساری قوتیں, آپ حکومت نہیں گرا پائے, آپ اپنی ڈیمانڈز نہیں منوا پائے. واٹ ڈو یو تھنک, وائی ڈو یو تھنک کہ اس دفعہ کیا فرق ہوگا کہ آپ کی ڈیمانڈز مان لی جائیں گی؟ میرا خیال ہے کہ کافی کچھ نیا پن ہوگا اس میں. ایک دن کا انتظار کر لیجئے کاشف صاحب, میرا خیال ہے کہ اس میں سے کافی کچھ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کریں گے. یہ ایک ملٹیپل لیولز کے اوپر یہ احتجاج ہوگا, اور اس میں صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورا ملک جو ہے وہ شریک ہوگا, جو سب سے بڑا فیکٹر ہوگا. اور اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے, اگر اس کی ہم کال دیتے ہیں, اگر ملک لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو ملک برداشت نہیں کر سکے گا ایک دن دو دن. تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو غلط کام ہوئے ہیں پچھلے سوا دو سال میں, پرٹیکولرلی سنس 8 فیبرری, ان کو آپ ریورس کریں. جن کے پاس حکومت کرنے کا حق ہے, جن کو دیا گیا ہے, ان کو حکومت تفویض کریں یا نئے الیکشن کروائیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ بڑی آسانی سے بات چیت کے ذریعے پریگمیٹک آپ کا مجھے پلان سمجھ آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوکلائزڈ اسلام آباد بیسڈ احتجاج نہیں ہوگا, صرف اسلام آباد پہنچنے کی کوشش نہیں ہوگا, پورا پاکستان بند کر دیں گے. جی ہاں بالکل. لاہور والے لاہور بند کریں گے, بالکل. کراچی والے کراچی کو بند کریں گے, پشاور تو خیر KP تو ہے ہی آپ کا. ایک یہ پلان ہے. ایک شہر کے اوپر فوکس نہیں کیا جائے گا میرا خیال ہے. یہ آپ کے پاس سب تک کل تک آ جائے گا سارا کچھ, مطلب اس میں سب کچھ تو نہیں آئے گا آپ کے پاس, لازمی بات ہے چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ آ جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ کسی ایک ون سٹی فوکس جو ہے احتجاج نہیں ہوگا. اس میں تمام ملک جو ہے, آپ GT روڈز بند کر دیں گے, آپ بڑی بڑی شرائیں بند کر دیں گے, بڑے شہر بند کر دیں گے, جگہ جگہ پتھراؤ ہوگا, پولیس ہوگی, آنسو گیس چلے گی, نظام زندگی آپ روک دیں گے. This is how it looks. مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پلان ہے آپ کا. 1 یا 2 دن انتظار کر لیجئے, اس کے خد و خال سب آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں اس وقت کنجیکچر نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں قریب تر ہوں نا ویسے لارجر پلان کے. آپ ہمیشہ قریب تر ہوتے ہیں, آپ کبھی بھی دور نہیں ہوتے ہیں کاشف صاحب, آپ پہنچ جاتے ہیں. لیٹ سی رؤف حسن صاحب کے آگے کل پرسوں کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب جب کہ آپ نے احتجاج کا اعلان کیا, یہاں پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. آئینی آپشنز گورنمنٹ کے پاس کیا ہے, کیا گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز جو حکومت کوشش کرے گی کہ پختونخوا کی حکومت اپنی حکومتی مسل کے ساتھ اسلام آباد نہ آ پائے. کیا گورنر راج لگے گا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ اب اگلے چند دن بڑے دلچسپ بھی ہوں گے اور کریٹیکل بھی. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف نے کشتیاں جلانے کا اعلان کر دیا ہے اور فیصلہ کر لیا ہے, اور دس از, جیسے رؤف حسن صاحب نے کہا, دس از اٹ, دس از ڈو اور ڈائی. یعنی اگر کامیاب ہو گئے پھر ظاہر ہے بہت کچھ, لیکن ناکام ہوئے وہ آپشن انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کیا. لیکن اگر ناکام ہوئے تو پھر کیا ہوگا یہ بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے. لیکن فی الحال بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے. اب حکومت کیسے اس کو ریئیکٹ کرے گی؟ رانا ثناء اللہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے کہ اگر اس طرح کا کوئی احتجاج ہوا تو گرفتاریاں ہوں گی. ظاہر ہے وہ جو حربے حکومت پہلے استعمال کرتی آئی ہے وہی حربے استعمال کریں گے. کیا کہا رانا صاحب نے, ذرا سنی. اسٹیٹ نے تو روکنا جو ہے وہ پھر قانون کی عملداری سے ہے. اریسٹ کریں گے, سختی کریں گے, جہاں سے یہ کفن پہن کے نکلنا چاہتے ہیں وہاں سے نہیں نکلنے دیں گے. بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیرسٹر صاحب, قانون کی عملداری رانا صاحب اس کو کہتے ہیں. جمہوریت کی بنیاد ہے یہ جس کو احتجاج کہتے ہیں. کسی بھی سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے. آپ ان کے طریقہ, ان کی ڈیمانڈ سے کبھی اتفاق کریں گے, کبھی اختلاف کریں گے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب دمادم مست کلندر حکومت نے بھی کرنی ہے, بندے چکلائیں گے, مولا جٹ بن جاؤ گے, بس اب آگ ہی آگ اور آنسو گیس ہی آنسو گیس پورے پاکستان میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں حکیم رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آپ کو نقصہ بتا دیا ہے, اور جو انہوں نے پرسکرپشن دی ہے میرے خیال سے عین اسی مطابق ہی تمام تر چیزیں ہوں گی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ احتجاج بالکل ان کا آئینی حق ہے, احتجاج کریں, احتجاج سے کوئی منع نہیں کرے گا. احتجاج کی بات ہے, احتجاج کے اجازت, لوازمات, کنڈیشنز پوری کریں. میں خود ان کی وکالت کروں گا یہ اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت کے پچھلے آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, زیادہ دور کی بات نہیں کرتا, ابھی آپ دیکھ لیں 3-4 پچھلے جو انہوں نے جلسے کیے ہیں یا احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا ہے وہ کیسا احتجاج تھا. وہ بس
ایک طوفان بدتمیزی تھا، گالیاں نکالنا، خواتین کو برا بھلا کہنا، تمام تر جو ہے ایک انتشار پھیلانا، پولیس والوں پر پتھراؤ کرنا، میں 10 جلسے مریم نواز قسم شریف کا صاحبہ کو احتجاج آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں بہت طوفان بدتمیزی تھا. آپ بالکل دکھا دیں اس پہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے کوئی پتھراؤ کیا پولیس پارٹی پہ، کوئی لاٹھی چارج کیا پولیس پارٹی پہ. دیکھیں گالم گلوچ کرنا، طوفان بدتمیزی کرنا آئین توڑنا نہیں ہے، یہ قانون کی کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے. یہ آپ نے درست کہا، لیکن قانون کی خلاف ورزی غیر یہ ہے کہ اسلام آباد کی حدود میں نہیں، اسلام آباد کی یہ دیکھیں what's unlawful and what's unconstitutional is the fact کہ انہوں نے نہ تو ابھی تک 24 کی کوئی اجازت مانگی ہے، نہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیسفل پروٹیسٹ کریں گے اس کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے، نہ ہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انڈرٹیک کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے دھاوا یا دھرنا نہیں بولیں گے، یہاں پہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھیں گے نہیں. مطلب آف کورس یہ اس قسم کے پروٹیسٹ کی تو اجازت نہیں ہے، اور حکومت آؤٹ رائٹلی اسٹیٹ کر رہی ہے، آپ کو ابھی بھی ان کو وارن بھی کر رہی ہے، ان کو بتا بھی رہی ہے، انتباہ بھی کر رہی ہے ان تمام تر چیزوں میں کہ اگر واقعتاً آپ نے جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو چیلنج کیا، آپ نے اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کی کوشش کی، آپ اسلام آباد کی طرف آپ نے پڑاؤ کیا، اور ویسے باتوں سے تو لگ رہا ہے بیرسٹر صاحب وہ اپنی صرف اسی اسلام آباد عادت نہیں کو پورا پاکستان بند کرنے جا رہے ہیں. اگر اسی جی ٹی روڈ بھی ہوگا، لاہور بھی ہوگا، انہوں نے اگر اسی طرح اپنی اس عادت کے مطابق یہاں پہ آئے، لگ ایسے رہا ان کی باتوں سے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ابھی فی الوقت پاکستان کسی بھی قسم کے انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی اکانومی کے حوالے سے دیکھیں، پازیٹیو انڈیکیٹر سب موجود ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں، پازیٹیوٹی نظر آپ کو آئے گی. اس جماعت نے دیا کیا پاکستان کو، یہ تو بتائیں کہ کیا اس نے بہت ہی زبردست کوئی جو ہے ریلیشنز قائم کر لیے تھے، بڑا ڈپلومیٹک جو ہے وہ ایک گریٹر گین کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں. اکانومی کے حوالے سے پوچھیں تو پھر کہتے ہیں کہ اس ٹائم تو کووڈ آ گیا تھا. نہیں، یہ بحث اصل یہ ہے، پاکستانی عوام کی بحث یہ ہونی چاہیے نا، پاپولیرٹی تو کوئی بحث نہیں ہے. نہیں آئی ایگری ود یو. دیکھیں بحث پرفارمنس کی ہونی چاہیے، لیکن پرفارمنس پھر وہ بھی کوئی بتائے نا کہ پچھلے 40 سال میں حکومتیں کون کرتا رہا ہے اور پاکستان لگاتار نیچے کیوں جاتا رہا ہے. کیوں 99 میں پاکستان نازک دور سے کیوں گزر رہا تھا، 2017-18 میں نازک دور سے کیوں گزر رہا تھا. ہمیں یہ تو پھر اپنے جواب سب نے دینے پڑے. لمبی بالکل آپ نے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. آئی ایم ایکچولی گلیڈ کہ آپ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں نا، 99 کی بات کریں، موٹر وے کس نے دیا، آج بڑی شوق سے آپ اور میں بھی سفر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی 99 جب میاں صاحب کی حکومت تھی، آپ کو پتا نا آپ کو بیرونی دورہ کرنے کے پیسے نہیں تھے. اکونامک یہ حالات تھے میپ پاکستانی پہ خزانے کے، کس نے ڈالا، اور خزانے سے اکنامک میپ پہ کس نے ڈالا. اسی طرح یہ بتائیں کہ میں نے پھر یہ کہا یہ پاکستان کو ایٹمی قوت کس نے بنایا. آئی ایم پرو ڈیولپمنٹ بٹ آلسو عقل کے ساتھ. یہ بتائیں کوئی لیگل آپشن زیر غور ہے کہ کوئی گورنر راج لگا دے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، لیگل آپشن گورنر راج دیکھیں آفٹر 2009 یہ بڑا مشکل سٹیپ ہوتا ہے، اٹس اے ویری سیریس سٹیپ. فی الوقت تو ایسی کوئی بازگشت نہیں ہے اور نہیں ایسی کوئی چیز انڈر کنسیڈریشن ہے. دس آئی کین کنفرم ٹو یو. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب کل کوئی صورتحال بدلتی ہے، اور اگر واقعتاً جس طرح کے پی کے جو سی ایم ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور اس دفعہ اگر پھر وہ اسٹیٹ مشینری لے کے آئے تو ہو سکتا ہے ان کے آنے سے پہلے ہی پھر ایسے پریونٹیو میجرز ہم لوگ لے لیں کہ ان کو جو ہے واقعتاً آئینی ہاتھوں سے اور کسی قسم کی کوئی چھوٹ یا کوئی جو ہے لچک جو ہے وہ اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا. اور پریونٹیو میجر سے مراد گورنر راج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آئی ووڈنٹ سے فی الوقت تو یہ ہے کہ گورنر راج کی تو کوئی کنسیڈریشن نہیں ہے، لیکن اگر پش کمز ٹو شو دین آف کورس وٹ ایور آپشنز آر اویلیبل ہم سارے آپشنز ایکسرسائز کریں گے. کتنے لوگ گرفتار کریں گے اگلے لیٹ سے آج 13 تاریخ ہے، اب 10-11 دن رہ گئے ہیں، اگلے 5-7 دن میں کم از کم 200 400 500 کو گرفتار کریں گے، 1000-2000 ہوں گے. کتنی گرفتاریاں دیکھ رہے ہیں آپ، یا 5-10 ہزار؟ گرفتاری ان کی ہوگی جو پلاننگ میں ملوث ہوں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو انتشار پھیلانے کی اٹیمپٹ کریں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو ایک ایسا ہجانی کی کیفیت جو ہے وہ پھیلائیں گے، گرفتاریاں ان کی ہوں گی جو پلاننگ کریں گے. جو دیکھیں نا اب آبویسلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہوئی تو آف کورس بیسڈ آن دی انٹیلیجنس جو ہے یہ آپریشنز ہوں گے اور پریونٹیو میجرز. بٹ دس ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. اس کا انٹیلیجنس سے کیا لینا دینا؟ یہ سیاسی ہے. بٹ
मतलब एमपी आप उठाएंगे, मुझे मैं बताता हूँ, एमपी उठाएंगे, उम्मीदवार उठाएंगे, वो लोग जो बंदे इकट्ठे कर सकते हैं उनको उठाएंगे, आप देखेंगे किसके पास इंतजामी रोडों पे जलाओ घेराव करना, अपने कारकुनान को, नौजवान पाकिस्तानी नौजवानों को ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉलिटिक्स. What's politics? Politics is rationally आप आके अपने बताएं आपका मैनिफेस्टो क्या है, आप बताएं कि हमारी हुकूमत खुदा न खास्ता कि हमने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है, आप बताएं कि जो हमने इकोनॉमी का हाल अभी फिलवक्त कर दिया, आप बताएं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमने तमाम दोस्त ममालिक के साथ एंड अदरवाइज जो हैं रिलेशंस बिल्कुल ख़राब कर दिए. ये होना चाहिए ना इनका काउंटर नैरेटिव तो, बट दिस नन ऑफ दिस एक्चुअली एग्जिस्ट इन देयर काउंटर नैरेटिव. वो आके बात उनका काउंटर नैरेटिव है क्या? 26वीं तरमीम के जरिए आपने अदालतें तबाह कर दी, जमहूरियत इस मुल्क में नापैद है, आइन आपकी मर्जी से चलता है. वो कहते हैं मैंडेट आपका जाली है, चोरी करके आए, मैंडेट हमारा वापस करो. बेगुनाह लोग सियासी कैदियों के तौर पर इस वक्त जेलों में, उनके तो डिमांड्स ये हैं, और बहुत से लोग, बहुत से टेकर्स हैं इन डिमांड के कि हाँ ये सारी चीजें, मसाइल तो है पाकिस्तान में. सब देखिए, बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि बड़ा एक परफेक्ट ऑल रोजेस या कोई ऐसी सिचुएशन है. ठीक है, हमें उससे ज़्यादा उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं तमाम तर चीज़ों पे. मैंने तो पहले कहा था NA1 से शुरू करें और बिल्कुल KP जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे आएँ तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. बट नोबडी इज़ विलिंग टू लिसन. आप पहले KP का ऑडिट करवा के देखें ना, जो मौलाना साहब की रिजर्वेशन है, जो हमारी पार्टी की रिजर्वेशन हैं, जो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन हैं, ANP की रिजर्वेशन हैं, वहाँ पे तो 45-47 की कोई गेम ही नहीं थी काशिफ साहब. वहाँ पे तो गेम सरासर जो थी, मतलब द अदर डे समबडी वाज टेलिंग मी कि सवात के जो हालात थे इलेक्शन डे पे, वो देखने वाले थे कि किस तरह ने जो है इस सुन्नी इत्तेहाद कह लें, PTI कह लें, इन्होंने जिस तरह का वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया है, वहाँ पे इवन के आप वो काउंटर फॉइल्स होते हैं ना, काउंटर फॉइल्स निकाल के देखें तो आपको अंगूठों के निशान तक नहीं मिलेंगे. इतने गोस्ट वोटर्स जो हैं वहाँ पे लेके आके खुद ही अंगूठे लगा के खुद ही करके करते रहे. लेकिन जहां तक मैं जानता हूं इन लोगों को तो कैंपेन करने की इजाजत नहीं थी. आप तो ये नक्शा खींच रहे हैं जिस तरह तमाम कुव्वतें इनके साथ थी. इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान राजा के तहरीक इंसाफ के ऑफिस बेरर होंगे, इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी हिमायती है, और पुलिस और इंतजामिया भी उनकी हिमायती है. उनके जो छापे पड़ रहे थे, लोग बाहर नहीं थे निकल रहे. मैं तो बहुत सारों को जानता हूं जो अंडरग्राउंड थे, वो तो कैंपेन नहीं कर सके बाहर निकल के. उसके बावजूद इनको इतनी मदद कहां से आई है? बस ये अब देखने वाली बात है कि इनको मदद कहां से आई और किस तरह इन्होंने अपनी मदद जो है वो की. खुद ही लगे रहे या कहीं कोई ये गैबी मदद होगी बड़े भैया. देखें कहां से आई है मदद. नहीं, गैबी मदद ऐसे नहीं हो सकती कि आप काउंटर फॉइल पे भी आप पर इल्जाम ही यही है पंजाब में कि कैंपेन आपने की, बंदे आपके उनसे सिंबल भी ले लिया, उनको कैंपेन भी नहीं करने दी गई, बंदे गायब, पार्टी तोड़ दी गई. उसके बावजूद वो कहते हैं कि हमने आपको पछाड़ दिया पंजाब में. दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज जो वो कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो. देखिए, ये अब ये सियासी मसला है ना, इसका सियासी मसले का सियासी हल है. पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट्स या पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो काश साहब आपको भी पता है कि पार्लियामेंट में आए, दीगर आप कमेटीज हैं, दीगर सियासी जमातों का आपस में बैठ जाना, मतलब तमाम तर इश्यूज पे तो हम बैठ जाते हैं सियासी जमातें, आईनी तरमीम में भी तो बैठ गए साहब. अब ये यहाँ पे आके अपने पॉलिटिकल इश्यूज डिस्कस करें ना, कहें कि जी ये कमेटी है, इसी में हमने अपने सारे मसाइल का हल, सारे सियासतदान हैं. आज अगर हम कमेटी खेलते लगे. बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ है. बैरिस्टर साहब आपसे अब हम बातचीत जारी रखेंगे. हमारे साथ बैरिस्टर सैफ मौजूद हैं, मुशीर इत्तलात CM KPK के. बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. बैरिस्टर साहब, ये अभी आप KPK से, ज़ाहिर आपकी हुकूमत है, KPK भी बंद करना है या सिर्फ KPK से जुलूस पंजाब और इस्लामाबाद की तरफ आएगा? क्या स्ट्रैटेजी है KPK की? क्योंकि अली अमीन साहब ने तो कहा एहतजाज की तैयारी मुकम्मल हो चुकी. जी बिल्कुल, तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे. इमरान खान साहब ने कॉल दी है और आज ही उसका ऐलान हो गया है. तो तैयारी तो हमारी जारी थी और सवाबी जलसा भी उसकी एक झलक की शक्ल में पेश किया गया था. और अब जो है उसके बाद जब कॉल आ गई है, अपना सुबह मसला ये है कि आपको इस्लामाबाद नहीं घुसने देंगे. आपको पुल लास्ट टाइम भी जहाँ रोका था नहीं क्रॉस करने देंगे. ये हुकूमत ने आपको नहीं आने देना. काशिफ, इस तरह के फैसले ये पहले भी कर चुके हैं और बाद में अपने उन्हीं फैसलों पर शर्मसार भी हुए हैं. आपको याद है कुछ अर्सा पहले
جب اسلام آباد سے بہت پہلے کال تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے بڑی بڑکے ماری تھیں کہ یہ تو اٹک کا پل بھی کراس نہیں کرے گا. اس کے باوجود آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جلوس لاہور بھی گیا, وہاں بھی ہم نے جلسہ کیا, ہم نے سنگجانی میں بھی جلسہ کیا, ہم نے پنڈی لیاقت باغ کی جو کال دی تھی وہاں بھی ہم پہنچے, اور اسلام آباد میں. سر لیکن اگر گورنر آج آ گیا تو کیا کریں گے؟ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ آپ جگہ جگہ پہنچے, وہ غائب ہوئے ایک علیحدہ بات ہے. اگر گورنر, کیونکہ اب لگتا ہے ایسے کہ آپ کی احتجاج کی کال جس کو آپ آخری کال کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کو ایک بڑے سائن کے طور پہ لیا جائے گا. واٹ اف دے امپوز گورنر راج, یا ایسا کچھ کرتے ہیں؟ گورنر راج کے لیے کاشف جو ہمارے آئین میں جو طریقہ کار ہے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ تو یہ احتجاج کی کال اور مارچ جو ہے وہ اس کو سیٹسفائی نہیں کرتی. یہ تو ایک احتجاجی کال ہے اور ایک پولیٹیکل شو آف پاور ہے, اسٹرینتھ ہے, اور اپنے ڈیمانڈز کو, اپنے مطالبات کو ایک سیاسی انداز میں پیش کرنے کا طریقہ ہے. یہ گورنر راج کو کم از کم جسٹیفائی نہیں ہوتا اس قسم کی کالز کے نتیجے میں. صاحب کہتے ہیں گورنر راج تو نہیں اس کو کوالیفائی کرتا. آخر میں بتائیں, علی امین اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے؟ خان صاحب کی طرف سے جو بھی اسٹریٹجی آئے گی اس کے مطابق انشاءاللہ عمل ہوگا. اگر خان صاحب کہیں گے بیٹھ جاؤ, اس وقت تک نہیں جانا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے, تو بیٹھے رہیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ کال کر کے واپس آؤ, لیکن اس وقت تک تو جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق تو یہ فائنل کال ہے, اور انشاءاللہ اسلام آباد آ کر ہم شاید بیٹھنے ہی پڑے اور وہاں بیٹھیں گے جب تک مطالبات نہیں پورے ہوتے. اسلام آباد آ کے بیٹھیں گے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. احتجاج کسی بھی سیاسی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے. پاکستان میں لگژری ہے, کچھ کو اجازت ہے کچھ کو نہیں. تحریک انصاف کو آج کل اجازت نہیں ہے. جنہوں نے نہیں دینی انہوں نے کرنے بھی نہیں دینا, یا پوری کوشش ہوگی کریک ڈاؤنز کریں اور سیاسی جماعت یعنی تحریک انصاف یہ احتجاج نہ کر سکے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.